अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूं डॉक्टर कमल कैसर। हम बात कर रहे थे टॉडलर की, यानी 1 साल से 3 साल की उम्र का बच्चा, और हमने ये देखा कि उसकी एक बेसिक शख्सियत कैसी होती है। अब जरूरत है ये देखने की कि इस बच्चे की तरबियत कैसे की जाएगी, इस बच्चे को अल्लाह का बंदा कैसे बनाया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने देखी है, क्योंकि इन बच्चों में सेल्फ कंट्रोल इतना नहीं होता, इम्पल्सिव होते हैं बहुत ज्यादा, और टेंट्रम्स की हमने बात की कि टेंट्रम्स बहुत ज्यादा थ्रो करते हैं। तो ये बच्चे जो हैं, इनको सब्र सिखाना है, इनके अंदर सेल्फ कंट्रोल, बर्दाश्त लेकर आनी है। और उसके लिए बच्चा जो है वो कैसे ये बात सीखेगा, ये काम वालिदैन, उसके रोल मॉडल्स करते नजर आए। अक्सर औकात यही होता है कि जब बच्चा परेशान है, और वो छोटा सा बच्चा हो सकता है, 2 साल का बच्चा, 3 साल का, 4 साल का, और कई दफा वालिदैन के सामने मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं, मतलब अपनी जिंदगी को भी वो मैनेज कर रहे हैं, अपनी स्ट्रगल्स भी लेके चल रहे हैं, मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स को देख रहे हैं, साथ साथ मुख्तलिफ उम्र के बच्चे उनके सामने हैं, और उन सबको उन्होंने मैनेज करना है। तो वालिदैन परेशान नजर आते हैं। तो हमारा बच्चा ये देखता है कि जब भी सिचुएशन मुख्तलिफ हो, मुश्किल हो, तो आप परेशान हैं, आप बिखर गए हैं। लेकिन यहीं पे अब हमारा ये इम्तिहान है कि हम बहुत सेटल्ड नजर आएं, इन कंट्रोल नजर आएं, कि हम सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। और यही हमने फिर बच्चे को भी सिखाना है। बच्चा किसी भी मामले में फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो आपने ये नहीं कहना कि कितनी दफा तुम्हें समझाया है, तुम्हें क्यों नहीं समझ आती, फिर तुम्हें बताना पड़ेगा, फिर तुम्हें सिखाना पड़ेगा, इसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया हुआ है, पता नहीं आजकल के बच्चों को क्यों नहीं बातें समझ आती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। हम आराम से बच्चे के साथ बैठें, उससे ब्लॉक्स नहीं बन रहे, उससे कोई खिलौना नहीं हैंडल हो रहा, वो कोई चीज़ नहीं कर पा रहा, उसको बहुत आराम से, तहम्मुल से ये बात हमने समझानी है। क्योंकि वो जब हमें रोल मॉडल करता देखेगा, प्लस हम उसको तरीका भी सिखा रहे हैं कि कैसे अच्छी तरह करना है, तो उसके बिहेवियर में भी ये तब्दीली आएगी। फिर इसी तरह से आप रोल प्ले कर सकते हैं बच्चों के साथ। बच्चों को बहुत शौक होता है गेम्स खेलने का। तो अगर हम छोटी छोटी गेम्स खेलते हैं कि मैं फलां बच्चा हूँ और आपके साथ एक और बच्चा है और ये हो गया है और उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो आप देखें कि इसको कैसे हम समझाएंगे कि ये अपने कामों को ठीक तरह से कर सकता है। और जैसे जैसे बच्चा स्किलफुल होता जाता है इस उम्र में, उसको ये बहुत से जज्बात का समझ भी आ जाती है कि उनको कैसे हैंडल करना है। क्योंकि बच्चे इस उम्र में बहुत से चैलेंजेस थ्रो करते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो रहे हैं, अपनी मर्जी से काम करना चाह रहे हैं। बहुत दफा मैंने ये देखा है कि वालिदैन बच्चे को ज़ाहिरी तौर पे सेटल करने के लिए, खुश करने के लिए कुछ ना कुछ कह देते हैं। हाँ, तुम्हें मार्केट लेके जाएंगे, हाँ ठीक है, अभी तुम्हें ये दे देंगे, अच्छा अच्छा चलो ये काम कर लो, फिर ये करेंगे। और बच्चे जो होते हैं वो बिहेवियर्स में क्या देख रहे हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं कि एक कुछ कहा जा रहा है और एक कुछ किया जा रहा है, और उनमें कितना फर्क है। और यहाँ पर मुझे वो वाकया याद आता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वालदा को देखा कि वो अपने बच्चे को बुला रही थी और उसको कुछ देने के लिए कह रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या तुम अपने बच्चे को वाकई देने का इरादा रखती थी? और जब उन्होंने कहा कि जी मैं उसको देना चाह रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम उसको देने का इरादा ना रखती और इस तरह कह के बुलाती, तो फिर ये तुम्हारे हक में झूठ लिखा जाता। तो यहाँ से ये पता चलता है कि बच्चों के साथ हमें ऑनेस्ट होना पड़ेगा। मसलन अगर आपको किसी काम से जाना है, कोई काम आप नहीं कर सकते, या तो आप बच्चे के सामने उस काम को लाएं ही ना, क्योंकि जाहिर है वो भी 1 से 3 साल की उम्र का बच्चा है, शायद वो बात ही ना समझ पाए। या अगर आपको वो काम करना भी पड़ रहा है, तो अब आपने क्या करना है कि उससे आपने अवॉइडेंस में या डिस्ट्रैक्ट करके काम करवा लेना है। इसी तरह हम एक और मिसाल भी देखते हैं कि जब एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो वुजू कर रहा है और उसके एड़ी का कुछ हिस्सा जो था वो खुश्क रह गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बार बार वापस भेजा कि वो जाए और जाकर वुजू करे। और वो शख्स भी आता था, उसे पता चलता था कि नहीं अभी भी वुजू मुकम्मल नहीं है, फिर जाओ, वो फिर जाता था और फिर जाता था। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कभी कभी कोई एक इंसान ऐसे चैलेंज में हो सकता है जहां उसको बात को बार बार रिपीट करके बताना होता है, बार बार बात को दोहराना होता है। ये पेरेंट्स के लिए एक डिफिकल्टी है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें दोहराना ना पड़े, हमने बस एक दफा एक जुमला बोल दिया, एक दफा एक बात कर दी, अब बच्चा जो है वो ऑटोमेशन पे चला जाए और उस काम को करना शुरू कर दे। लेकिन हकीकतन ये हो नहीं सकता। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा कुछ भी सीखे, तो हमें बहुत दफा उसको बताना होगा, बार बार रिपीट करना होगा, और रिपीट करने में हमारे अंदर झुंझलाहट नहीं आनी चाहिए। तो ये भी तरबियत के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस उम्र में बच्चे जो हैं अपनी ये जो विजुअल परसेप्शन है ना, उसको डेवलप कर रहे होते हैं।
تو یہاں سے اب ہم بچوں کے لیے ایک راستہ کھول سکتے ہیں کہ ان کو کین آبزرور بنائیں، یعنی بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا کیا مناظر ہیں اور ان مناظر کے ذریعے آپ اپنے رب کی معرفت کیسے حاصل کریں گے۔ بچہ کھانا کھا رہا ہے تو کھانے کے وقت میں اسکرین اس کو نہ دیں، بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کو ڈسکس کریں کہ اس میں کیا کچھ نظر آ رہا ہے، اس کے رنگت کیسی ہے، اس کا ٹیکسچر کیسا ہے، اور اس کو کھاتے کیسے ہیں، اور کھاتے وقت ہم اپنی پلیٹ پہ کیسے نظر رکھتے ہیں کہ کھانا ہم نے کیسے لینا ہے۔ اسی طرح جب آپ بچے کو باہر کہیں لے کے جا رہے ہیں تو صرف اس کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ نہ دیں، یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے، بلکہ اس کو مختلف جو نیچر میں مناظر ہیں، قدرتی مناظر ہیں، وہ دکھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کیسی بنائی ہوئی ہے۔ اسی طرح اپنی باڈی، ہم ہاتھوں سے کیا کام کرتے ہیں، پاؤں سے کیا کام کرتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کو دیکھیں، اپنے ناک کو دیکھیں، مختلف جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائے ہیں اور ان سے ہم کیا کیا اچھے کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اسی پورے سینیریو میں بچوں کو ایک سینسٹیوٹی دیں کہ گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم اپنے معاملات کیسے کرتے ہیں، کیسے ہم ان کے لیے اٹھتے ہیں، کیسے ہم ان کو سلام کرتے ہیں، کیسے ہم تھوڑے سے باادب ہوتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ کیونکہ یہ ہیں تو چھوٹے بچے، ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام وہ کام جو آپ انہیں بتا رہے ہیں وہ فوراً کر سکیں، لیکن یہی یاد رکھیں کہ ان کے اندر پری آپریشنل تھاٹس ہیں، یہ ابزارب کریں گے، اسپنج کی طرح ہیں۔ جو آپ ان کو بتاتے جائیں گے باتیں، یہ بھی سن رہے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے اندر وہ بیج لگ رہے ہیں۔ اس عمر میں بچوں کو سٹوری ٹیلنگ کا بہت شوق ہوتا ہے، یعنی وہ بات بات پہ آپ کو کہتے ہیں مجھے کوئی کہانی سنائے، کبھی کتاب پکڑ کے بیٹھ جائیں گے جو وہ پڑھ بھی نہیں سکتے، یا یہ کہ وہ ویسے ہی آپ سے کچھ واقعات سننا چاہ رہے ہیں۔ اب یہ بات بھی ایک بہت ہی میں کہہ سکتی ہوں کہ اسپیشلٹی ہوگی ہے، بہت عام نہیں رہی۔ والدین یہی کر رہے ہیں کہ اسکرین لگا کے کہہ رہے ہیں بس یہ دیکھ لو، جبکہ ہمیں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت بھی کرنی چاہیے اور ان کو کوئی واقعات سنانی چاہیے، سیرت میں سے سنائیں، انبیاء کی کہانیاں سنائیں، اسی طرح سے صحابہ کرام صحابیات کے واقعات، یہ جتنے واقعات ہم بچوں کو سناتے چلے جاتے ہیں اس پہ خاص طور پہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی لوکل کوئی بھی آپ کو کہانی یاد ہے آپ بچے کو سنانا چاہتے ہیں، آپ اکثر دیکھیں گے کہ جتنی بھی فیری ٹیل سٹوریز ہمیں ملتی ہیں اس میں یا جھوٹ ہے یا حیا کے خلاف کوئی باتیں، اوریانی ہے، فحاشی ہے، غصہ ہے، چوریاں ہیں، اور ان تمام چیزوں کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ ان باتوں کو جو ہے بتایا سے جا رہا ہوتا ہے کہ ایک ہیرو ہے اور پتہ نہیں کیا کیا غلط کام کر رہا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ بچوں کو ایسے طریقے سے وہ واقعات سنانے ہیں جس میں وہ کیریکٹرز کو محسوس کر سکیں، کسی کی درد کو سمجھ سکیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا ایمپتھی، وہ ان بچوں کے اندر آئے۔ یعنی جانوروں کے ساتھ کیسا سلوک ہے، بڑوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، سب لوگوں کے بارے میں بچوں کو یہ پتا چلے کہ یہ معاملات کیسے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کو قرآن اور سنت کی روشنی میں بتانا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اور کئی دفعہ لوگ اس کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو 1 سے 3 سال کا بچہ اگین آپ دیکھیں گے کہ وہ ان باتوں کو ایبزارب کرے گا، اور وہ ایبزارب کرتے کرتے ان باتوں کو سمجھنا بھی شروع کرے گا۔ اسی طرح اس کو اپنی عمر کے مطابق کچھ چوائسیز شروع سے سکھانا شروع کر دیں، یعنی بچے کو پوچھیں کہ آپ کیا پہننا چاہتے ہیں، یعنی اس کی جو کلازٹ ہے وہ کھولیں اور دیکھیں کہ بچہ کیا چیزیں پک کرتا ہے۔ اگر بچہ اچھا فیصلہ کر لیتا ہے، اچھی طرح سے اپنا نکال لیتا ہے کہ مجھے یہ پہننا ہے، سردیاں ہیں تو اس کو پتا ہے کہ میں نے کوئی گرم کپڑے بھی پہننے ہیں، جرابیں پہننی ہیں، گرمیاں ہیں تو اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے موسم کی مناسبت سے لباس کیسا رکھنا ہے، باہر اندر، لڑکا ہے تو وہ کس طرح پہن رہا ہے، لڑکی ہے تو وہ کیا لباس پہن رہی ہے۔ اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ بچوں کے دماغ میں وہ چوائسیز کیسے سیٹ ہو رہی ہیں اور کہاں کہاں ان کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے کھانے پینے کے معاملے میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں کتنا بیلنس اس عمر میں آتا چلا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ بچے کے ساتھ کب کھیلنا چاہیے، کیسے کھیلنا چاہیے، کون سی گیمز ہیں جو کہ انکریج کرنی چاہیے، بچے کو کانفیڈنس دینا، اس کی سیلف اسٹیم کو بوسٹ کرنا، بجائے اس کے کہ ہم اس کا مذاق اڑائیں۔ اکثر خاندانوں میں کیا ہوتا ہے کہ بڑے کزنز وغیرہ ہوتے ہیں، اس عمر کے بچوں کو وہ پہلے ایکٹیویٹیز کرنے دیتے ہیں، پھر ان پہ ہنستے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس چیز سے اس معاملے میں والدین کو ذرا پروٹیکٹ کرنا چاہیے اپنے بچوں کو۔ پھر اپنی عمر کے مطابق کچھ رولز ان بچوں کو ضرور دینے چاہیے کہ وہ کیا کام کر سکتے ہیں، کیا کام نہیں کر سکتے۔ ان کو بتانا چاہیے کہ کیا چیز ان کے لیے جائز ہے اور کیا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے ہمیں سیرت میں ایک واقعہ ملتا ہے نا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی جیسے بہت سی چیزیں آتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ دیتے تھے، تو اس میں کھجوریں بھی آئیں بہت ساری، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے نواسے تھے وہ ان کھیل رہے تھے کھجوروں کے ساتھ۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ ان میں سے ایک نے اٹھا کر وہ کھجور منہ میں ڈالنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو صدقے کا مال ہے یہ لینا، استعمال کرنا، کھانا پینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کتنی اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی۔ ہم کیا کرتے ہیں، کئی دفعہ بچے ہمارے حلال حرام کی اگر لمٹس کو نہیں سمجھتے، کیونکہ ظاہر ہے جب چھوٹے ہیں تو ان کو نہیں پتا کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک ہے، تو ہم ان کو صحیح طرح سمجھانے کے بجائے یا تو ان کے اوپر پورا فل اٹیک کر دیتے ہیں اور یا پھر ان کو بالکل لیٹ گو کر دیتے ہیں۔ جیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور بچہ اگر آگے سے گزرتا ہے تو یا تو چیخنا چلانا ہوگا یا اس کو کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہمیں بچوں کو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں دین کے لیے امپورٹنٹ ہیں اور ان کو یہ سمجھ ہونی چاہیے، آگے جا کر ان کو فائدہ ہوگا ان باتوں سے، وہ ان کو ضرور سمجھانی چاہیے۔ ایک اور جو اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا فرمان ہے اور اس میں یہ کہا گیا کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو سورہ الفرقان کی آیت نمبر 2 جو ہے وہ یاد کرائی جائے اور وہ اس سے پڑھائی جائے۔ یعنی میرے لیے بہت امیزنگ بات تھی، پہلے ہم وہ آیت سنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو اس میں کیا بات ہو رہی ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض، یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ وہ بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، پھر یہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور ساتھ ہی تقدیر کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑے صحیح مناسبت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ تمام معاملات کیا ہیں، یہ عقیدے کے معاملات ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ وقت جب کہ شاید بچہ اس آیت کو نہیں سمجھ پاتا یا اس آیت کے ترجمے کو نہیں سمجھ پا رہا، لیکن تب سے ہم ایک بنیاد رکھ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کو عقیدے کے بارے میں پتہ چل جائے، کہ اس کے اندر صحیح کانسیپٹس جو ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ اور وہ والدین جو کہ یہ آیت اپنے بچے کو یاد کرا رہے ہوں گے پڑھنے کے لیے، تو ان کو بھی یہ یاد رہے گا کہ ابھی سے ہم نے اپنے بچوں کو صحیح عقیدے کی طرف لے کر آنا ہے اور توحید کو ابھی سے پختہ کرنا شروع کر دینا۔ اس عمر میں ایک اور جو بہت بڑا چیلنج والدین کو میں نے دیکھا ہے کہ آبزرو کرتے ہیں کے لیے، کہ جب بچہ کنٹرول نہیں نہ ہو رہا، بچے کو کچھ کام کروانا چاہ رہے ہیں، بچہ قابو نہیں آ رہا، تو بچے کو سیٹل کرنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کا ڈر دے دیا جاتا ہے۔ یعنی کوئی بابا جی آ جائیں گے اگر کھانا نہ کھایا، جن بھوت ہیں، ایسے واقعات، ایسی سٹوریز بھی سنائی جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح بچوں کو جیسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے تو ان کو اس طرح سے ڈرایا بھی جاتا ہے، کئی دفعہ ان کے ساتھ ایسی گیمز کھیلی جاتی ہیں جو ایک دم لائٹ بند کر کے پھر وہ روتے ہیں، کوئی ہنستا ہے اور پھر ان کو کہتا ہے بہادر بنو بہادر بنو۔ پھر اسی طرح بچوں کو کئی دفعہ ایسے جانوروں کا بھی ڈر ہوتا ہے، کتا ہے، بلی ہے، کوئی گھوڑا ہے، اس طرح کئی دفعہ تو وہ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں زو ہے اس میں دیکھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان کو ان جانوروں سے گھبراہٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سے تو ان کو ضرور ہی ڈرایا جاتا ہے کہ اگر کھانا نہیں کھاؤ گے تو ٹیکا لگ جائے گا۔ کئی دفعہ کوئی بچہ مے بی اگر اس پورے سال میں ایک دفعہ بیمار ہوا ہے لیکن ڈاکٹر کی شکل دیکھتے ساتھ ہی چیخے مار مار کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کو ڈراتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کے پیٹ میں انجیکشن لگا دیں، اگر یہ کھانا نہیں کھاتا ڈاکٹر صاحب اس کو داخل کر دیں، ہم اس کو آپ کے پاس ہی چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں تنگ کرتا ہے، شرارت کرتا ہے، اور ایسی سی باتیں ہم اس کو کہتے ہیں اس وقت ڈاکٹر کے سامنے بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ پھر یہ کہ بچوں کو جیسے کبھی بجلی چمکے یا بادل گرج رہے ہیں ان سے بھی ڈر لگتا ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں آگے جاتے ہیں تو اسکول یا جو اسٹرینجرز ہوتے ہیں ان کے معاملے میں بھی ڈرتے ہیں۔ تو ہم نے خود سے انالائز کرنا ہے کہ کون سا ڈر حقیقی ہے، طبعی ہے، اور اگر کوئی طبعی ڈر ہے تو اس میں ہم نے بچے کو اس طرح نہیں کہنا کہ تم بہادر بنو، بلکہ اس کو طریقے سکھانے ہیں۔ مثلاً آپ کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گی اور ہم دعا بھی پڑھیں گے، اللہ سے حفاظت مانگیں گے، لیکن میں آپ کے ساتھ رہوں گی، میں آپ کو لائٹ آن کر دوں گی اور وہاں پہ بھی آپ کے قریب ہی رہوں گی۔ اسی طرح ان کو بتایا کہ اگر آپ کو جن بھوت سے ڈر لگتا ہے تو شیاطین ہوتے ہیں یہ جو ہمیں وسوسے ڈالتے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے ہم نے اعوذ باللہ پڑھنا ہوتا ہے اور اپنی باقی دعائیں جو ہے وہ یاد کرنی ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ ڈرنے والا نہیں انسان ہوتا، بلکہ ڈاکٹر کے پاس ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کہ ہم اپنی صحت کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جانور کا جو ڈر ہے، کچھ جانور موذی ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان سے ہمیں ڈرنا چاہیے، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، اور کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اپنے سپرویژن میں ان کو پیار بھی کر سکتے ہیں، ان کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں، ان کو پال بھی سکتے ہیں۔ بچوں کو بیماریوں سے بھی کئی دفعہ ڈر لگتا ہے، اور کئی دفعہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب وہ گھر میں کوئی ڈیتھ دیکھ لیتے ہیں، کوئی اموات دیکھتے ہیں، تو اس سے بھی بچے ڈر جاتے ہیں۔ کچھ گھروں میں لگاتار اسکرین پہ ہر وقت کچھ نہ کچھ یا تو سیاسی انالیسس چل رہا ہے یا دنیا میں ہونے والے بہت سے ڈیزاسٹرز جو ہیں ان کا بہت زیادہ وہاں پہ ذکر آ
آ رہا ہے اور لگاتار بڑے جب ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں بچے کو کیا ہے، بچہ تو قریب بیٹھا کوئی گیم ہی کھیل رہا ہے، لیکن بچے کے اندر نا وہ ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کوئی موب اٹیک ہو سکتا ہے، یا یہ کہ کوئی مجھے بھی آ کر اس طرح سے مار سکتا ہے۔ تو یہ سب جو ڈر ہوتے ہیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کن کن ایسے جو خوف ہیں اور پریشانیاں ان کو پروان چڑھا رہے ہیں، سیٹ طریقے سے اور ان سیٹ طریقے سے۔ تو اس معاملے میں بھی ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ ڈر ایسے ہیں جو کہ واقعی ہونے چاہیے، اور وہ بچپن سے ہی آہستہ آہستہ ہم نے بچوں کو سکھانے ہیں، یعنی ڈرا کے نہیں سکھانا، لیکن ہمارے اپنے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ جیسے آگے جا کر بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حلال اور حرام کی لمیٹیشن کیا ہے، وہاں پہ ہمیں ڈر ہونا چاہیے۔ اسی طرح تقویٰ بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم جو رولز پراپر سیٹ کیے گئے ان کو نہ توڑیں، اور ہم سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا۔ یعنی اس ڈر کی وجہ سے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، اس ڈر کی وجہ سے ہم نے کوئی اور غلط کام نہیں کرنا، بلکہ آ کر اپنے والدین سے یا جو بھی وہاں پہ کوئی بھی انچارج ہے، سپرویژن میں ہے، ان سے اگر ہم نے پوری بات کرنی ہے کہ کس طرح ہم اپنے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ جو ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹوں کے معاملے میں محتاط نہیں رہا تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کے لیے قبر کا عذاب ہے۔ تو یہاں سے اب یہ جو عمر ہوتی ہے 1 سے 3 سال کے بچے کئی دفعہ ٹوائلٹ ٹرینڈ ہیں، کئی دفعہ وہ اس پروسیس سے گزر رہے ہیں۔ جو بچہ ٹوائلٹ ٹرینڈ ہو چکا ہے وہ کیا کرتے ہیں، بہت کیئرلیس سے ہوتے ہیں، بھاگ کے جاتے ہیں واش روم میں، اور جیسے مرضی اس کو ٹوائلٹ کو یوز کیا اور بھاگ کر آگے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان کی طہارت پاکی صحیح طرح ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ تو ہم نے اس حدیث کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے بچے کو اس طرح تو نہیں ڈرانا، لیکن اس کو محتاط ضرور کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ ہم جو جیسے پیشاب کے چھینٹے ہیں ان کے بارے میں محتاط نہ ہو، کیئرلیس نہیں ہمیں ہونا، ہمیں محتاط ہونا ہے۔ اور اسی طرح سے سپروائز پہلے بچوں کو رکھیں، اور اگر سپرویژن میں نہیں ہے بچے پھر بھی ان کو بار بار آہستہ آہستہ ریمائنڈر دیتے رہیں کہ بیٹا ہماری جو ٹوائلٹ ہیبٹس ہیں وہ بالکل اچھی ہونی چاہیے، باتھ روم بھی صاف ہونا چاہیے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، اور ہماری طہارت جو ہے نا وہ بھی صحیح ہونی چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک الحمدللہ ایک بہت بیلنس چیک لسٹ ہے موجود۔ مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور آپ نے سیکھ لیا کہ بچوں کو، اس عمر کے بچوں کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے یہ سارے کام سکھانے ہیں۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کلپ میں ہم اس سے آگے چلیں گے۔ اگلی عمر کے بچے آ جاتے ہیں، 3 سال سے اوپر کے بچے، ان کو کیسے ڈیل کیا جائے گا، کیسے ہینڈل کیا جائے گا۔ تو میرے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔